السلام علیکم۔ اسلامک سٹڈیز کا جو ٹاپک ہے انٹرفیتھ ہارمونی کہ مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پرامن فضا میں رہ سکتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ ٹریٹی آف مدینہ جو ہے، معاہدہ ہے مدینہ میں جب ہوا، اس کو فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں غیر مسلموں کو جو جان، مال، عزت اور ان کی مذہب کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا، اس کو سیکیور کیا گیا، اس کا تحفظ دیا گیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں خلفائے راشدین اور بعد میں اسلامی جو ریاستیں قائم ہوئی، اس میں بھی غیر مسلموں کو تحفظ دیا گیا اور ان کو ایڈمنسٹریشن میں بھی شامل کیا گیا، اور ان کو کوئی بھی مذہب عقیدہ رکھنے کی اجازت دی گئی، ان کو ان کی عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت دی گئی اور ان کو بھی سیکیور کیا گیا، اور کسی قسم کی بھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی گئی۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی کسی مسلمان کے خلاف، یہاں تک کہ حکمران کے خلاف بھی اگر کوئی عدالت میں جاتا تھا تو اس کو انصاف دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ جو یہودی تھے اور عیسائی تھے، ان کو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے زیادہ سہولتیں ان کو بھی دی گئیں۔ اور اس طرح یہ جو پورا میں اس کو سٹڈی ایک مرتبہ کر دیتا ہوں۔ فار پریزرویشن آف ہیومن رائٹس، پیس اینڈ سوشل سیکورٹی، انٹر ریلیجن ہارمونی از اسینشیل۔ Coexistence of diverse socio-religious groups and tolerant attitude of a group towards the other is one of the fundamental ingredients for the establishment of peace and security in the society. ٹھیک ہو گیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ Teachings of Islam very much promote the principles of peaceful coexistence. It not only allows non-Muslims to perform their religious practice in their religious houses, but also provides complete security to their lives, properties, and dignities. It extends equal rights of citizenship to Muslims and non-Muslims without any discrimination based on caste, creed, or culture. The Chart of Medina has rightly been termed as the first constitutional document providing equal rights to all the people living in the country. The Prophet sallallahu alaihi wasallam himself set the best ever example of the communal coexistence and religious tolerance during his lifetime through different treaties, declarations, covenants, and practices. The successive Muslim states and societies in different parts of the world also set remarkable example of peaceful coexistence. From the historical experience, it can confidently be said that the treatment offered by Muslim states to other religious communities, particularly to the Christians and Jews, was of superior of the treatment that Muslims have received at the hands of Christian states or at the hands of the Jewish state of Israel. Robert Haddad, in his book Syrian Christians in Muslim Society, states that Islamic tolerance served to ensure Christian survival. No attempt was made by any Muslim government to exterminate the Christians. Zachary Karabal states that for a millennium and a half until the end of the World War II, Jews under Muslim rule enjoyed more safety, freedom, and autonomy than they ever did under Christian rule. Muslim states over the course of 14 centuries have allowed for religious diversity and not insisted on trying to convert those who follow a different creed. Thus, it can be said in conclusion that Islam neither supports nor promotes religious intolerance. آپ ماشاء اللہ CSS کی تیاری کر رہے ہیں، ضرورت نہیں کہ آپ کو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کی جائے ہر چیز، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد میں ایک مزید چیز کو ایڈ کرنا چاہوں گا، ملت کنسیپٹ ان آٹومن امپائر۔ جو خلافت عثمانیہ تھے اس میں خاص طور پر ایک ملت کا کنسیپٹ تھا۔ مے بی کہ یہ کویسچن میں پوچھ لیا جائے، اگر نہ بھی پوچھا جائے تو نا آپ اس کو اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ لازمی ڈسکس کریں، اس سے کیا ہوگا آپ کو مزید پلس پوائنٹس ملیں گے۔ ملت کنسیپٹ کیا ہے؟ جو اوٹومن امپائر ہے، خلافت عثمانیہ، آپ دیکھیں کہ 600 سال سے زیادہ اس نے حکومت کی ہے، مسلمانوں کا سنہری دور تھا۔ کون سا ایسا امپائر ہے جس نے اتنی زیادہ دیر حکومت کی ہے؟ آپ برٹش امپائر کو دیکھ لیں، ابھی امریکہ کا عروج ہے، اس کے بعد بھی دیکھ لیں چائنا آ رہی ہے، سوویت رشین تھا۔ تو کس نے اتنی زیادہ حکومت کی ہے اور اتنا پیسفلی
آپ برٹش کی ہسٹری دیکھ لیں، اس نے مختلف ممالک میں کالونیاں بنائی اور وہاں پر اس نے کوئی نظام نہیں اچھا تعارف کروایا، بس وہاں سے اس نے وہاں سے ریسورسز وہاں سے نکالے اور بھاگ گیا، باقی ان کو کوئی پرسان حال نہیں چھوڑا وہاں جہاں سے وہ نکلا۔ لیکن خلافت عثمانیہ میں کیا تھا، جب وہ امپائر مزید پھیل رہا تھا، مختلف نان مسلم کنٹریز اس کے انڈر آ رہی تھیں، تو اس میں اس نے ملت کنسیپٹ، ملت سسٹم اس کو انٹروڈیوس کیا۔ ملت سسٹم کے تھرو یہ تھا کہ ہر جو منورٹی تھی، نان مسلم جو ایریاز تھے، اس کو ایک ملت کہا گیا۔ فار ایگزامپل کرسچن کو ایک ملت کہا گیا، یہودیوں کو ایک ملت کہا گیا، اور دوسری جو بھی مذاہب تھے ان کو ایک ملت کہہ دیا گیا۔ اور اس ملت، وہ جو ایریا تھا ان کے، جو وہاں پر میجورٹی تھی، وہاں کو ان کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ خود اپنے قوانین بنائیں وہاں پر ایڈمنسٹریشن کرنے کے لیے، ٹھیک ہو گیا، انتظامیہ کے طور پر وہ خود ہی انتظامیہ بنے، وہاں پر خود ہی ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے، خود ہی وہاں جو ضروریات جہاں زیادہ بہتر سمجھتے تھے خود وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، اور باقی جو تھا وہ ریونیو تھا وہ گورنمنٹ کو سینڈ کر دیتے، مین جو امپائر تھی وہاں اس کو، خلافت عثمانیہ کو۔ اور اس کے علاوہ یہاں تک ہی نہیں بات ختم، جو ان کا جو مذہبی جو ان کی شریعت، ہمارا تو شریعت اسلامک لا ہے نا، ان کا جو اپنا ریلیجس لا تھا یا ان کی ٹریڈیشنز جو وہاں پر پہلے آلریڈی چل رہی تھی، تو ان کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ اپنے قوانین خود بنائیں، کورٹس، عدالت جو ان کی خود ہوگی، جج بھی وہ ہوں گے، اور اپنے مسائل کو وہ خود فیصلہ کریں گے۔ اور اگر دو مختلف ملت کا آپس میں تضاد ہو جاتا ہے، فور ایگزامپل عیسائیوں اور یہودیوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو جو مظلوم پارٹی ہوگی جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہوگا، تو وہاں کی عدالت فیصلہ کرے گی کہ وہاں پر کون سا قانون لاگو ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ اور اگر اختلاف مسلمانوں اور غیر مسلموں ہوتے ہیں تو وہ فیصلہ مسلمانوں کی عدالت میں جائے گا، ٹھیک ہوگا، وہاں پر اسلامک شریعہ لا نافذ ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھا ملت سسٹم۔ تو یہ دیکھیں نا، وہ خود ہی وہاں انتظامیہ ہے، خود ہی وہ منصف ہیں اپنے علاقوں میں، اور خود ہی وہ ٹیکس وغیرہ کلیکٹ کرتے ہیں، وہاں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح خوشحالی تھی۔ 600 سال سے زیادہ عرصہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے۔ آپ کسی بھی علاقے کو دیکھ لیں، وہاں چند سالوں گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بر صغیر میں جب آئے تھے، برٹش آئے تھے انگلش، تو انہوں نے کیا کیا، بغاوتیں کیسے ہونا شروع ہو گئی، ان سے بغاوتیں نہیں کنٹرول ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پر دیکھیں سیلف رول کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی بر صغیر میں لوگوں نے۔ کیونکہ ان کو ان کی طرف سے کوئی بھی بہتری نظر نہیں آ رہی تھی، وہ صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرتے تھے اور یہاں کے لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ تو جس کی وجہ سے یہاں بغاوتیں ہونا شروع ہو گئی، تو انہوں نے آزادی مانگی۔ اور یہ دیکھیں نا کہ یہاں سے تمام ریسورسز وہ نکال کر لے گئے۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں، اکثر تعریف کیجئے، یہ ریلوے نظام انہوں نے بچھایا، بہت کارنامہ کیا۔ تو یہ انہوں نے ہمارے لیے نہیں بچھایا تھا، انہوں نے یہاں سے اپنی جو ایکسپورٹس کی، یہاں سے تمام کی تمام جو ضروریات چیزیں تھیں وہ یہاں سے لے کر جا کر سمندری راستے سے برٹش یورپ لے کر جاتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے۔ تو برٹش نے یہاں پر آ کر کوئی بھی نظام بہتر نہیں کیا، انہوں کا مقصد صرف اور اپنے انٹرسٹ تھے، انہوں نے ان کو پورا کیا اور یہاں سے چلتے بنے۔ لیکن اسلامی حکومت جہاں بھی جاتی ہے وہاں پر ایک نظام قائم کرتی ہے جو کہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اسپین میں کتنی دیر مسلمانوں نے حکومت کی، ٹھیک ہے، وہاں کے لوگوں کے غیر مسلموں کے ساتھ کتنے خوشگوار تعلقات تھے، لیکن بعد میں ان کا اس اچھے سلوک کا کیا صلہ ملا وہ بھی آپ کو لازمی پتا ہوگا کہ کس طرح ان کو آخری مسلمان تک کو وہاں سے کیسے مار کر نکالا یا انہیں مار دیا گیا۔ تو اسلام تو بالکل بہت ہی اچھے ایک وے آف لائف دیتا ہے، غیر مسلموں کے حقوق دیتا ہے، ان کو سیکیور کرتا ہے۔ تو اسی لیے تو جب آپ دیکھیں نا، خلافت عثمانیہ میں جو یہودی تھے وہ اس کو ایک امان جا سمجھتے تھے، امان گاہ، وہاں پر رہنا پسند کرتے تھے۔ مختلف یورپ میں جب ان کو قتل و غارت کی جا رہی تھی یہودیوں کی، تو وہ یہی خلافت عثمانیہ میں آ کر پناہ لے رہے تھے۔ تو اسی دور میں انہوں نے فلسطین کو بھی کہا تھا کہ آپ یہاں پر ہماری ملت کنسیپٹ کے طرح ہمیں یہ دے دیں، اسرائیل، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے انہیں نہیں دی گئی یہودیوں کی وجہ۔ لیکن بعد میں آپ کو پتہ، پھر شورشیں ہوئے، جب خلافت عثمانیہ ختم ہوگی، پھر وہ دیکھ لینا فلسطین کا معاملہ جو ہے، تو کس طرح یہودی مسلمانوں کے اوپر ظالم ڈھا رہے ہیں۔
جو اس کے علاوہ یورپین کنٹریز میں کس طرح مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی کیا جا رہا ہے. لیکن مسلمان ایک پیسفل لوگ ہیں، ایک پیسفل ریلیجن ہے اسلام، جو کہ غیر مسلموں کا تحفظ کرتا ہے. لیکن آپ کو کہیں بھی اس کی اگزامپل نہیں ملی کہ دوسرے مذاہب نے بھی مسلمانوں کے ساتھ اس طرح پیسفلی گزارا کیا ہو، یا انہوں کو آپس میں کہیں پیسفلی رہے ہوں. اب یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں ہسٹری دیکھ لیں، کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو قتل و غارت کیا ہے. پہلے یہودیوں نے ان کو اوپر ظالم ڈھائے، اور اس کے بعد آج تک کرسچن جو ہیں انہوں نے یہودیوں کو کیسے ان کو ظلم ڈھائے. اس کے بعد ہٹلر کی آپ ہسٹری دیکھ سکتے ہیں. لیکن اسلام کی اگر آپ اس وقت کا دور دیکھیں نا، تو مسلمان جو جنگیں ہوئی آپس میں، جہاد ہوئے تھے، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پوری دور میں 200 سے زائد مسلمان شہید نہیں ہوئے تھے، اور 300 سے زیادہ غیر مسلم بھی نہیں قتل ہوئے تھے. تو یہ پیس قائم کرنے کے لیے ضروری تھا. اور آج آپ دیکھیں ورلڈ وار 1 ہوا ہے، ورلڈ وار 2 ہے، اور اسی طرح کشمیر دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، وہ 100-200 والی تو اکائی نہیں رہ گئی. اتنے ہزاروں لاکھوں میں بلکہ کروڑوں تک لوگ جنگ عظیم جو ہوئی تھی، تو اس طرح قتل و غارت ہوئی تھی. تو اس طرح آپ مذہب کو بلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. جنگ عظیم اول اور دوم کیا یہ مذہب کی بنیاد پر ہوئی تھی؟ ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو کولڈ وار ہے، اس کے علاوہ جو امریکن جو ڈپلومیسیز ہیں، جو اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ ان کے جو کنفلکٹس ہیں، کہیں بھی یہ ریلیجن کی بیس پر نہیں ہے. یہ ان کے اپنے سیلف انٹرسٹ ہیں. چلیں یہ بات کہیں اور نہ نکل جائے، ہم اسی کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی نیکسٹ ویڈیوز پہنچ رہیں. اللہ حافظ.